बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, गुफ्तगू में आज का ये प्रोग्राम मुहर्रमुल हराम के हवाले से गुफ्तगू पर मुश्तमिल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हदीस पाक है, सब ने सुनी होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सही मुस्लिम में इसका हवाला मौजूद है कि एक मुसलमान चाहे पूरी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे, इबादत करे, सदक़ात करे, लेकिन उसके दिल में अगर राई बराबर अहले बैत से बुग़्ज़ मौजूद है तो वो शख्स कभी जन्नत का हक़दार नहीं हो सकता। ये हदीस पाक है और इसके मुस्तनद हवाला जात मौजूद हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बेसिकली बुग़्ज़ है क्या। बुग़्ज़ ये है कि अगर कोई भी शख्स वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, उसके दिल में अहले बैत के दुश्मनों के लिए अगर ज़रा बराबर हमदर्दी का जज्बा मौजूद है तो ये बुग़्ज़ है। ऐसा करने वाला शख्स ना तो कभी इस दुनिया में निजात हासिल कर सकता है और ना आखिरत में उसका कोई मुकाम है सिवाय दोज़ख के। इसकी सनद बहुत से मुस्तनद हवाला जात में मौजूद है। अहले बैत क्या हैं? नाज़रीन, अहले बैत वो हैं, अगर मैं शान बयान करना चाहूँ तो शायद मेरे लफ्ज़ इसके लिए कम पड़ जाएं, लेकिन ज़िंदगी में 3 हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोशे मुबारक पर सवारी की। वो नबी जो तमाम कायनात का सबसे मोतबर हवाला है, वो नबी जिसके सदक़े में आज तक तमाम कायनात पल रही है, वो नबी जो मेराज का हामिल है, उस नबी का आलम ये है, उसकी मोहब्बत का अहले बैत से आलम ये है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि एक दिन मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लेकर गया तो आप क्या देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर हैं, आपके बाजू और शाने, आपके घुटने आपने ज़मीन पर लगाए हैं और आपके कंधों पर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार हैं। आप उनको सवारी करवा रहे हैं और साथ साथ ये पूछ रहे हैं, ए हसन ए हुसैन, बोलो तुम्हारा ऊँट कैसा है, बोलो तुम्हारी सवारी कैसी है, और पूरे कमरे में चक्कर लगा रहे हैं। फिर जब इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम नीचे उतरते हैं तो वो तीसरी हस्ती जो दोशे पैगंबर की सवार है वो हैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। फिर बीबी ज़ैनब सवार होती हैं और वही अमल दोहराते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे कमरे में चक्कर लगाते हैं और पूछते हैं, ए ज़ैनब बता तेरी सवारी कैसी है। नाज़रीन, वो सवारी कैसी होगी कि जिसके कंधों पे तमाम इंसानियत का मामला, उसका इन्हिसार मौजूद है। वो सवारी कैसी होगी कि तमाम आलम, तमाम कायनातें जिसके दम कदम से वजूद में आई हैं, और वो सवारी अपने पुश्ते मुबारक पर जिन 3 हस्तियों को इज़्ज़त से नवाजे, अब उनका आलम, उनका मर्तबा, वो आप ख़ुद सोचें, इमेजिन करें कि क्या होना चाहिए। क्या हम उसका सही हक़ अदा कर रहे हैं? क्या अहले बैत से मोहब्बत ईमान का तकाज़ा नहीं है? कुजा इसके कि हम फ़िरका वारियत की मिसालें दें, कुजा इसके कि हम मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के गुमराह कुन जो बयानात हैं उनको अपने ज़हन पर सवार करें। बहुत आसान है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया। अपने ज़हन को वसअत दें, अपने क़लूब को मुनव्वर करें, अपने अज़हान की खिड़कियों को खोल कर सोचें और तारीख़ का मुतालिया करें। हर चीज़ वाज़े है, हर चीज़ वाज़े है, लेकिन सिर्फ़ उनके लिए जो देखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए अल्लाह पाक ख़ुद फरमाता है कि मैंने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। जब वो मोहर लग जाती है तो फिर दुनिया की कोई चाबी उस ताले को खोल नहीं सकती। वो गुमराही के अंधे जो गहरे गार हैं उनमें गिर जाते हैं और दोज़ख उनका ठिकाना होता है। खुदा न करे
کہ ہم ایسی کسی سازش یا ایسے کسی فتنے کا حصہ بنیں کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر بیٹھیں۔ اور اس کا ایک اور واحد اور آسان راستہ اپنی نسلوں کو حب اہل بیت دینا ہے، اپنی آنے والی نئی نسلوں کو محبت اہل بیت سے روشناس کروانا ہے۔ اس کے ہزارہا نمونہ جات ہماری زندگیوں میں اور تاریخ کے حوالوں میں موجود ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت ہے سید فیملی سے، ہرات میں ایک سید فیملی تھی، خوشحال فیملی تھی، لیکن خدا کی کرنی ایسا ہوا کہ اس کا جو کفیل تھا، جو مرد تھا، وہ وفات پا گیا۔ ایسا وقت آیا کہ وہ جو خاتون سیدہ زادی تھیں وہ اور ان کے بچے فاقوں کی زد میں آئے۔ اس خاتون نے ہجرت کا معاملہ کیا اور سمرقند کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ فیملی بہت سے مصائب اور آلام کا شکار ہو کے، بھوک اور فاقوں کا شکار ہو کے سمرقند پہنچی اور وہاں سے انہوں نے معلومات لیں، تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر 2 سردار موجود ہیں، جس میں سے ایک مسلمان سردار ہے اور ایک کافر سردار ہے جو کہ آتش پرست ہے۔ اس سید زادی نے سوچا کہ یقیناً مجھے مسلمان کے پاس جانا چاہیے مدد کے لیے۔ وہ شہزادی سیدہ زادی اپنے بچوں کو لے کر اس مسلمان سردار کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور اس سے عرض کرتی ہے اپنا تمام ماجرا کہ وہ لٹ چکی ہے، اس کے شوہر وفات پا چکے ہیں اور بچے قسم پرسی کی حالت میں ہیں، اور میں سید زادی ہوں۔ وہ جو مسلمان سردار تھا وہ کسی ظام میں، کسی دنیاوی لالچ میں اس کی سمجھ، اس کی عقل پر تالے پڑ گئے، اور اس نے کہا سیدہ زادی، یہاں تو ہر دوسرا شخص آ کر سوال کرتا ہے مجھ سے اور یہی حوالہ دیتا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی معتبر سند یا حوالہ موجود ہے کہ میں تمہاری بات اور سیدہ زادی ہونے کی تصدیق کر سکوں؟ سیدہ زادی جو کہ پہلے ہی بہت سے آلام کا، مصائب کا سامنا کر چکی تھی، بہت دل گرفتہ ہوتی ہے اور فرماتی ہے کہ میں اس بے سر و سامانی کے عالم میں آپ کو کیا حوالہ پیش کر سکتی ہوں سوائے اپنی ذات کے۔ وہ مایوس ہو کر لوٹتی ہے اور مجبوری کے عالم میں اس آتش پرست کے ہاں جاتی ہے۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ میں ایک سیدہ زادی ہوں اور میرے وہ سردیوں کے دن تھے، میرے بچے باہر ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں موجود ہیں، ان کے لیے کھانے کا نہ تو نوالا ہے، نہ پہننے کے لیے گرم لباس۔ وہ آتش پرست سنتا ہے، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، وہ بچوں کو اندر بلواتا ہے، انہیں اچھے گرم کپڑے دیتا ہے، رہنے کے لیے کمرہ دیتا ہے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے تو ناظرین وہ جو مسلمان سردار تھا وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اسے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے جنت میں محل کی طرف اشارہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ سردار پوچھتا ہے کہ یا رسول، یہ محل کس کا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جواب دیتے ہیں کہ یہ میرا ایک سید گھرانہ ہے، یہ محل ان کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، وہ آئیں گے اور اس میں رہیں گے۔ جو مسلمان سردار ہے وہ کہتا ہے رسول مجھے کوئی ایسا عمل فرمائیں یا بتائیں کہ میں بھی جنت میں ایسا محل چاہتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سخت سرزنش فرماتے ہیں اور غصے سے اس کو جواب دیتے ہیں کہ اے سخت دل آدمی، اے پتھر دل آدمی، تو نے جاہلیت کا مظاہرہ کیا، تو نے مسلمان ہوتے ہوئے، غنی ہوتے ہوئے فیاضی کا نہیں مظاہرہ کیا بلکہ تنگ دستی کا مظاہرہ کیا۔ میری ایک سیدہ بیٹی تیرے در پر، تیری چوکھٹ پر آئی اور تو نے اس سے سند مانگی۔ آج اللہ کا رسول تجھ سے سند مانگتا ہے کہ مجھے بتا اور ایسا حوالہ یا ایسی سند پیش کر جس سے یہ ثابت ہو کہ تو اس جنت کے محل کا حقدار ہے۔ ایسا خواب کا انجام دیکھتا ہے، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے وہ مسلمان سردار، پسینے میں شرابور ہے، ڈر جاتا ہے خوف کے مارے، آدھی رات کے وقت اٹھ کے بھاگتا ہے، اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ وہ جو دن میں خاتون سید زادی آئی تھی اس کا کوئی عطا پتہ۔ مختصر یہ کہ پوچھتے پوچھتے وہ اس آتش پرست کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس آتش پرست سے پوچھتا ہے کہ میرا ایک مہمان غلطی سے تمہارے گھر آ گیا ہے، میں اس کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ آتش پرست مسکراتا ہے اور کہتا ہے وہ غلطی سے نہیں آئے، آپ نے انہیں دھتکار دیا تھا اور وہ اللہ کی رحمت بن کر میرے گھر پر آئے ہیں اور وہ اب آسانی سے ہیں، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہے، میں وہ تمہیں واپس نہیں کروں گا۔ مسلمان سردار جو کہ سخت خوف کا شکار ہوتا ہے، عذاب الہی کے ڈر سے
تھر تھرا رہا ہوتا ہے وہ اس کو اصل ماجرا عرض کرتا ہے کہ اے آتش پرست، مجھ پر خدا کا عذاب نازل ہو اس سے پہلے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرے خواب میں مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہوئی ہے، میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ آتش پرست مسکراتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ رات میرے خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ جب تمہاری سرزنش ہو رہی تھی تو دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تعریف بیان کر رہے تھے، میرا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ میں نے ان کی بیٹی ان کی سید زادی کو اپنے گھر میں پناہ دی، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، ان کو رہنے کے لیے چھت دی، پہننے کے لیے کپڑے دیے، اور مجھے اشارہ کر رہے تھے کہ کافر ہونے کے باوجود تمہارے لیے جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ میں جب یہ خواب دیکھ کر اٹھا اور اب تمہارے سے آنے سے پہلے جب میں نے اپنی فیملی کو یہ، اپنے پورے خاندان کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو یہ خواب سنایا تو تمہارے آنے سے پہلے ہمارا پورا کنبہ مسلمان ہو چکا ہے اس سید زادی کی وجہ سے۔ اس لیے اب نہ تو وہ سید زادی واپس جائے گی اور نہ ہم کفر کی طرف واپس جائیں گے، تمہیں ناکام لوٹنا پڑے گا۔ ناظرین، عبرت ہے اس واقعے میں ہم سب کے لیے کہ ایسا مقام جہاں تک ہم کسی خدا نہ خواستہ ایسی جگہ، ایسے مقام تک پہنچ جائیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم وقت سے اپنے حق اور سچ کو پہچانیں، اور حق اور سچ کا واحد راستہ جو ہے وہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہ شہادتوں کی طویل داستان ہے جس نے اسلام کو دوام بخشا ہے۔ میں ناظرین، ہم ایک آیت کا اکثر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلت اور پستی کا شکار کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ واقعہ کربلا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہم تمام دنیا کے مال و دولت، جواہر اور عیش و عشرت کو پا کر بھی ناکام اور ذلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یزید ہوا، اور ہم دنیاوی مقصد سے مبرہ ہو کر، ماورا ہو کر جب اللہ کی رضا کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو ظاہری طور پر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا گھرانہ کربلا کے مقام پر، شہادت کے مقام پر فائز ہوا۔ وہ بچے، آپ ناظرین دیکھیں، جناب علی اصغر، جناب علی اکبر، مولا عباس۔ ہم مولا علی علیہ السلام کی شان کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم نے مولا حسین اور مولا عباس کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن شاید کم لوگوں کو پتہ ہے کہ کربلا کے مقام پر مولا کے 7 بیٹے ایسے تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں ہر عمر کے بچے شامل تھے۔ یہ پورا مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا خاندان تھا۔ 72 شہداء میں سے روایت کے مطابق 17 اہل بیت تھے، شہید ہونے والے 17 اہل بیت تھے۔ جب کربلا کے مقام پر ایک کے بعد ایک تمام مومنین، سچے اور حق کے نمائندہ مومنین جام شہادت نوش کرتے گئے تو اس کے بعد اہل بیت نے اپنی قربانیاں پیش کیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور پہلے شہید علی اکبر، جنہوں نے فرمایا کہ یا بابا، ایک جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا باپ پہلے شہادت کے مقام پر فائز ہو۔ جناب علی اصغر، جناب عبداللہ، جناب عباس، اور ایک کے بعد ایک جو شہادتوں کی داستان ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی آسائشیں عزت کا باعث نہیں ہیں، اس دنیا کا جھوٹ عزت کا باعث نہیں ہے، یہ ظاہری شان و شوکت، یہ کرسی، یہ مال، یہ عہدے، یہ شان و شوکت عزت کا باعث نہیں ہے۔ میرے مسلمانوں، ہمیں پہچاننا ہوگا کہ حقیقی عزت کیا ہے اور ذلت اور رسوائی کیا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم پورا سال جس ملعون، جس یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال اس کے حق میں تو نہیں۔ حق میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس عمل سے ہم نفرت کرتے ہیں، جو پرچم ہمارے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے مقام پر بلند فرمایا، کہیں ہماری وجہ سے، خدا نہ خواستہ انحراف تو نہیں ہو رہا۔ ہم جس یزیدی فکر پر لعنت بھیجتے ہیں، اور لعنت کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں، ہمارے ہاں بڑا کنفلکٹ پایا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یزید پر لعنت، یزید کے
ماننے والوں پر لعنت، یزید کے مدد کرنے والوں پر لعنت بے شمار۔ تو بہت سارے لوگ اس پہ اوپر مختلف طرح سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پچھلے دنوں ان کا بیان بھی اس حوالے سے آ گیا ہے کہ بالکل جنہوں نے بھی کربلا برپا کی، جو یزید اور اس کے ساتھی ہیں، وہ تمام لعنت کے مستحق ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے گریبانوں پر نظر دوڑائیں۔ کیا اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ حشر کے میدان میں ہم مسلمان ہیں، موت برحق ہے، ہمارا عقیدہ اس پر مسلم ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو ایک چھوٹا سا سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ کیا ہم حشر کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جانا پسند کریں گے، یا ہم حشر کے دن یزید کے ساتھ اٹھائے جانا پسند کریں گے؟ اگر یزید کے نام پہ آپ کا دل نہ مانے تو پھر یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یزید لعنت کا مستحق ہے۔ یزید بھی اور اس کے مددگار بھی، وہ آج بھی کل بھی لعنت کے مستحق تھے، آج بھی لعنت کے مستحق ہیں، اور جب تک یہ دنیا اور آخرت ہر جگہ ان پر لعنت برستی رہے گی۔ یہ وہ معاملات ہیں جن پر بات کرتے ہوئے ہمیں بڑا غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ غور و فکر اس لیے نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی طور پر ہمیں کسی حساب کتاب کا سامنا ہوگا، یا اخروی طور پر۔ محبت اہل بیت میں سمجھتا ہوں کہ وہ نجات کا واحد کشتی نجات ہے جس میں سوار ہو کر ہم اپنی اخرت کو سنوار سکتے ہیں، اپنی آخری زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ دنیا، مولا علی علیہ السلام کا ایک قول یاد آ گیا کہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے تو مولا علی علیہ السلام سے جب دنیا کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا تو مولا نے فرمایا کہ میں اس دنیا کو 3 طلاقیں بھیجتا ہوں، 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں۔ تو پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ مولا اس سے کیا مراد ہے، دنیا اور طلاق کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب ایک آپ کی محرم، آپ کی بیوی، جو ساری زندگی کے لیے آپ کی ساتھی ہوتی ہے مرنے تک، اسی طرح یہ دنیا بھی مرنے تک ہماری ساتھی ہے۔ جب آپ بیوی کو 3 طلاقیں بھیج دیتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ آپ کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا ایک مومن کے لیے نامحرم ہے، اس کے لیے قطعی یہ موضوع نہیں کہ وہ اس دنیا کی محبت اپنے دل میں بسائے۔ جیسے ایک نامحرم بیوی ایک آدمی پر حرام ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ دنیا نامحرم ہے اور ہم مسلمانوں اور سچے مومنین پر حرام ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا آج ہم یہ سبق ہمیں یاد ہے؟ کیا یہ سبق ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو پڑھایا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، یہ نہیں پڑھایا۔ آج ہم جو گلہ کرتے ہیں کہ گھروں میں فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے، ہماری آنے والی نسلیں ہمارے اسلام کے صحیح عقائد سے بہرہ مند نہیں ہیں، وہ اپنے بزرگوں اور اپنے آباء و اجداد کی عزت نہیں کرتی، تو ذرا سوچئے ناظرین، کیا ہم نے اپنے آباء و اجداد کی عزت کی؟ یہ دنیا مکافات عمل ہے، ہم اس میں جو بوتے ہیں ہم وہی کاٹتے ہیں۔ آج ہم وہی کاٹ رہے ہیں جو ہم نے کل بویا تھا۔ اگر یزیدی فکر بوئیں گے، صرف زبان سے لعنت بھیجنا کافی نہیں ہے، صرف دل میں اس کو برا جاننا کافی نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارا پورا جسم، ہمارا ایک ایک عمل حسینی فکر کو زندہ کرے۔ حسینی فکر ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بھائی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حسینی فکر ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کے رشتے، ان کا احساس اور جذبہ کیا ہوتا ہے۔ حسینی فکر ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بہن کیا ہوتی ہے۔ بہن وہ ہوتی ہے جیسی بہن دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہ جو کربلا کے میدان میں جائیں اور اپنے بھائی پر اپنے دونوں بیٹے اون و محمد قربان کر دیں۔ کیا ایسی بہن آج نظر آتی ہے ہمیں؟ اگر نہیں نظر آتی تو اس میں بہنوں کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل نہیں پڑھائے، ہم نے انہیں اون و محمد کے قصے نہیں سنائے، اس لیے وہ اس پر عمل کرنے سے قاصر ہے۔ کیا ہم نے اپنے بھائیوں کو امام حسن علیہ السلام کی محبت کے قصے سنائے تھے؟ اگر سنائے ہوتے تو پھر شہزادہ قاسم جیسے بیٹے پیدا ہوتے۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام جس جیسا حسین دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ شہزادہ قاسم امام حسن علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے بار بار شہادت کی اجازت لینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اے قاسم میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو اکلوتی نشانی ہے میرے بھائی کی،
واحد امید اور مرکز ہے اپنی ماں کی دعاؤں کا، اس کے مستقبل کا۔ امام قاسم روتے ہیں، سارو قطار روتے ہیں۔ اتنے میں انہیں یاد آتا ہے کہ ایک امام جامن، ایک تعویذ ان کے بازو سے باندھا گیا تھا ان کے والد امام حسن علیہ السلام سے۔ قربان جاؤں، وہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ مستقبل کو نہیں جانتے تھے، اہل بیت کا علم محدود تھا، اس میں ان کا جواب بھی موجود ہے۔ بیٹا امام قاسم اپنے بازو سے وہ تعویذ کھولتے ہیں، جب اس کو کھول کے اس کی تحریر پڑھتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام نے اس پہ لکھا ہوتا ہے واضح لفظوں میں، واشگاف لفظوں میں، کہ اے بیٹا، جب ایک ایسا وقت تیری زندگی میں آئے گا جب تیرے چچا امام حسین علیہ السلام بہت مشکل کا شکار ہوں گے، بہت غربت کا شکار ہوں گے، ان کا مددگار کوئی نہ ہوگا، تو تجھ پر یہ فرض ہے کہ اپنی یہ جان ان پر قربان کرنا، اور اگر وہ تیرے اس دعوے کو تسلیم نہ کریں تو یہ خط ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ امام حسن علیہ السلام جو امام ہوتے ہیں انہیں وقت اور آنے والے وقت سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، امام کہتے ہی اسے ہیں معصومین، امام ہم کہتے ہی اسے ہیں جو گزرے وقت اور آنے والے وقت پر مکمل دسترس رکھتا ہے۔ جب یہ خط لے کر مولا قاسم، شہزادہ قاسم علیہ السلام جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام اس خط کو پڑھ کر زارو قطار روتے ہیں۔ کمر جھکی ہوئی ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کر کربلا کے میدان سے، کبھی بھائیوں کی، کبھی بیٹوں کی، کبھی بھانجوں کی، کبھی بھتیجوں کی، کبھی دوستوں کی، ایک ایک لاش کو لے کر آ رہے ہیں۔ اور اب باری ہے جناب شہزادہ قاسم، عمر ہے 12 سال، اور اکلوتا بیٹا ہے بھائی کا، امام حسن علیہ السلام کا، جو خود زہر سے کٹ کٹ کے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ ہے بھائی کی محبت، اور یہ ہے ان کی ان کی اولاد کی محبت، مودت، عقیدت۔ یہ ہے اس کے صحیح معنوں میں اس کی تشریح، اس کا مفہوم اور اس کی تعریف، جو ہم نے خیانت کی ہے۔ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو یہ علم بھائی نے ہی منتقل نہیں کیا، اس لیے آج بھائی بھائی کی عزت نہیں کرتا، بہن بھائی کے رشتوں میں وہ محبت، وہ احترام باقی نہیں رہا۔ ہماری اولاد ہمارے ساتھ وہ خلوص اور محبت کا مظاہرہ کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم نے اہل بیت کی محبت اور ان کا کردار اپنے بچوں کے سامنے نہیں رکھا۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے حق اور سچ کو پہچانے اور اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئیں جو حقیقی راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو سچ کا راستہ ہے، وہ راستہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجات کے لیے ہمارے لیے طے فرمایا ہے۔ یہی زندگی کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا عمل ہے جو اس دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ دوستو، مر تو جانا ہے، یہ سانسیں تو امانت ہیں، یہ زندگی تو امانت ہے، بس امانت میں خیانت سے میری دعا ہے اللہ مجھے اور تمام مومنین کو محفوظ فرمائے اور ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں حق اور سچ کی سچے معنوں میں محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ یہی نجات کا راستہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور محرم الحرام کے احترام کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ اللہ میرا اور آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔